सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू से नो. When the patient is coming and वो कहेगा मुझे ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, you have to say no. और उस चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा, और वो चाहे जिस तरह भी मेरे तक पहुंचेगा सोशल में, और वो बाद में जाते हुए ये भी कह के जाएंगे कि आप नहीं कर रही, हम तो उससे करवा लेंगे दूसरे से. सो मैं उनसे कहूँगी आप बिल्कुल करवा लें, लेकिन मैं नहीं करूँगी. और पता है आपको 5 साल बाद फिर वो वापस आके बताते हैं कि हमसे कितनी मिस्टेक हुई, लेकिन आपका ये चीज़ मैंने नहीं छोड़ी फिर. Right. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पाकिस्तान ऑब्जर्वर पॉडकास्ट. मेरा नाम अब्दुल्ला मलिक है और मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर समन वसीम. डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. वेलकम टू पाकिस्तान ऑब्जर्वर. Thank you so much for inviting me. डॉक्टर समन, you've had a long journey, बहुत लंबी जर्नी आपकी रह चुकी है. You've done so much. When you look back, what are you the most proud of? आई थिंक सो कि मैं हर एक को यही कहती हूँ कि जब भी पीछे देखो ना, तो सिर्फ एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, सक्सेस भी मैयर नहीं कर सकते. एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ सक्सेस, बट कीप गोइंग. कभी आप रुके मत ये सोच के कि शायद बस दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ या दिस इज़ नाउ दैट्स इट. सो नहीं, जब आप रुकेंगे नहीं ना, यू कीप ऑन गोइंग, तो यू विल अचीव समथिंग. Did you have a moment जब you were like, I give Not up? a single, no, not a single moment. There are multiple moments in my life when I thought, no, I can't do it, and I am giving up. Not just the professionally, मतलब और भी हमारी फीमेल्स की तो बड़ी लाइफ में बड़ा कुछ होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम कि जब मैं गई अपने डॉक्टर बनने फातिमा जना, जब उसके बाद आई शादी के बाद, बच्चों के बाद, आई ऑलवेज यूज टू से नहीं मैं इससे नहीं होगा, मैं डॉक्टर तो कर ही नहीं सकती, या मैं घर करूँगी डॉक्टर. सो आई वॉज ऑलवेज लाइक टाइप ऑफ अ वुमन कि नहीं यार, मैं बहुत हाउस होल्ड सा बंदा हूँ, मुझे घर पे ही रहने दो, मुझसे कुछ नहीं होगा. तो वो होता है हमेशा से, मल्टीपल टाइम्स होता है. And when you look back, do you have any regrets? मुझे लगता है कि बिल्कुल आई हैव मल्टीपल रिग्रेट, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि सोसाइटी ने, दूसरा थोड़ा सा हमारी जनरेशन से, पिछली जनरेशन ने हम लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ डाली हुई थी कि बस आपने ना सबको खुश बहुत रखना है. लाइक समझ आई, यू हैव टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी. अब जितना मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज अब ये कहा जाता है कि जहाँ तक आप कर सकें आप करें, जहाँ आप नहीं कर सकते आप खामोश होकर साइड पे हो जाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी मत दे दें लोगों को खुश करने में, क्योंकि लोग खुश नहीं होते हैं. लोग एक लेवल के बाद उनको उतना ही चाहिए होता है. आप इस ग्लास को जितना भरते जाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होना. तो मुझे ये बहुत लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा जगहों पे बहुत ज़्यादा इनपुट दे दी जहाँ नहीं देनी चाहिए थी, और जहाँ मुझे ज़्यादा देनी चाहिए थी शायद मैं वहाँ पर थोड़ा लैग बिहाइंड हो गई. स्पेशली जो मेरे बड़े बच्चे हैं उनमें मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा इनपुट देनी चाहिए थी, रादर दैन कि मुझे घर. और आपको पता है ना, फीमेल को होता है मैं फिट इन हो जाऊँ, अच्छी सी, मैं अच्छी बीवी बन जाऊँ, मैं अच्छी बहू बन जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो. उस चक्कर में ना आप अपने बच्चों को थोड़ा सा लेट डाउन कर रहे होते हो कि खैर है ये तो बच्चे हैं ना. एंड डॉक्टर समन, व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? आप अपने लिए क्या करती हैं अपने आप को मेंटली सेन रखने के लिए? जस्ट बीइंग नॉट इवन सेल्फिश बट जस्ट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ. क्या है वो चीज़ें जो आप अपने लिए करती हैं? वैसे तो आपको देख के मुझे लग रहा होगा मेरी एज कोई 30-35 होगी, लेकिन मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 50 टच कर चुकी है. सो टिल 40 आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, राइट. मैं हमेशा से पीपल प्लीज़र रही, और मैं हमेशा से हर रिश्ते में अपने आप को पीछे करके लोगों को आगे करके खुश रखने के चक्कर में मुझे लगता है मैं तो आधी खुद मेंटल हेल्थ इलनेस में चली गई थी. फिर ग्रेजुअली जब मैं प्रोफेशनली ग्रो की थोड़ा आगे, तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, और बच्चे आपके बड़े आपको सिखाते हैं कि मम्मा यू हैव टू डू समथिंग, मम्मा यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. सो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारी जनरेशन में था कि हमने ही पेरेंट्स से सीखना है सिर्फ. मुझे नहीं लगता. मेरी जनरेशन में आके मैंने अपने पेरेंट्स से जो सीखा, लेकिन मैंने अपने बच्चों से बहुत सीखा. उन्होंने मुझे फिर दिखाया कि नहीं मम्मा, आपकी अपनी लाइफ भी है, आपको उसको भी जीना है. और फिर मैंने ट्रैवल ज़्यादा करना शुरू किया. देन मैंने कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन, वो चीज़ें जो मैं ज़िंदगी में सोचती थी, मैं तो स्टेज पे नहीं जा सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो पॉडकास्ट, ओ माय गॉड मैं कैसे बोलूँगी. तो ये सब कुछ फिर मैंने एज अ चैलेंज किया, और आई जस्ट लव्ड इट. वो चीज़ें जो ज़िंदगी भर सोचती थी मैं कभी नहीं कर सकूँगी. So I'll come to the doctor part of it in a while. डॉक्टर समन वसीम, जो समन वसीम हैं, उनकी जर्नी कहाँ पे स्टार्ट होती है? Where were you born? Where did you grow up?
I'm a core Islamabadian. I was born in Islamabad. I was raised in Islamabad. Then میں اپنی ایجوکیشن کے لیے جو کہ میڈیکل کالج MBBS کے لیے میں گئی لاہور for 6 years and then I came back to Islamabad. Then I was married in Islamabad and then I did my post graduation in Islamabad. اور مطلب سمجھو میں اسلام آباد کی ہی ہوں بس. And now you practice in Islamabad. In Islamabad as an aesthetic physician. Yeah. کیا was that something جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھی؟ No, not at all. How does this happen? میں نے بتایا نا کہ I was a girl جو بہت زیادہ ہوملی سی تھی, ٹھیک ہے. تو شادی کے بعد at the time of my marriage I was into cardiology, right, and I just loved cardiology and I was planning to do my post grad in cardiology. تو لیکن جب آپ کی شادی ہوتی ہے پھر آپ کو لائف چیلنجز, بچے, گھر, تو وہ ساری چیزیں کرتے کرتے آئی اسپینڈ ایٹ لیسٹ 6 to 8 years آف مائی لائف ایٹ ہوم. وہ انکیوبیشن فیز تھا جس میں میں گھر میں بہت ٹائم دیا. اس میں تو مجھے لگتا تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے کھانا یا روٹی بنانے کے یا لوگوں کو خوش کرنے کے. تو پھر جب میں نکلی تو مجھے لگا کہ اب بچوں کو کیسے چھوڑوں, تو وہ مجھے پھر تھوڑی ایزی فیلڈ چاہیے تھی. دین آئی وینٹ ٹو ریڈیولوجی فرسٹ کہ اچھا چلو ریڈیولوجی کر, کیونکہ کارڈیولوجی نہیں کر سکتی تھی, نائٹ ڈیوٹیز, یہ سارا کچھ میرے لیے پاسبل ہی نہیں تھا. اور میں بڑی بہن, بڑی بہو, وہ اس رولز میں بہت پرفیکٹ جا رہی تھی. تو پھر وہ مجھے اس لیے ایزی, پھر مجھے لگا کہ نہیں ڈرماٹولوجی میں چلی جاتی ہوں. پھر ڈرماٹولوجی کی, ڈرماٹولوجی کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے خواتین آپ کو اسٹیٹکس کی طرف لے ہی آتی ہیں. تو بڑا شروع تھا اس وقت اسٹیٹکس کا بھی, اتنا نہیں تھا رجحان لوگوں کا اسٹیٹکس کی طرف. سو جب ہم اسٹیٹک فزیشین کہتے ہیں کیا مطلب ہے اسٹیٹک فزیشین کا؟ اسٹیٹک فزیشین کا یہ مطلب ہے کہ انیشیلی, اب بلکہ میں اب کی بات کرتی ہوں, اب نا مارکیٹ بہت چینج ہو گئی ہے. اب ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے اسٹیٹک فزیشین. دیٹس دا سمپلسٹ تھنگ اینڈ دیٹس دا ایزیسٹ وے ٹو کیچ اپ, کیونکہ وہ ایک آپ کلینک بناؤ, آپ کچھ کورسز کرو اینڈ دین یو جسٹ جمپ ان ٹو دا فیلڈ, جس میں آپ پھر اسٹیٹک سے ریلیٹڈ فلرز, بوٹاکس, یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں, لیزرس, تھنگس لائک دیٹ. پریویسلی ایسا تھا کہ آپ پہلے ڈرماٹولوجی اپنا پورا کریں گے. ڈرماٹولوجی از اے کور ڈرماٹولوجی جس میں آپ ایکنی دیکھیں گے, ایگزیماز دیکھیں گے, سوریسس دیکھیں گے, آپ اسکن ریلیٹڈ ساری ڈیزیزز کو پڑھیں گے, وہ آپ کر لیں گے. اس کے بعد یو کین ہیو اے لیٹر اسپیشلٹی دیٹ از اسٹیٹکس. تو اب یہ اس کے اندر ڈویژنز آ گئی ہیں, کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ آئدر ڈرماٹولوجسٹ اور این اسٹیٹک فزیشین. اور بٹ مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کو ڈرماٹولوجی کا زیادہ نہ بھی صحیح, لیکن آپ کی نو ہاؤ نہیں ہے, تو آپ اسٹیٹکس میں بھی اتنا اچھا ایکسل نہیں کر پاؤ گے جتنا کرنا چاہیے. کیونکہ فار شیور آپ اگر کسی کو ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ اسکن کی طرف ہی بھاگتے ہیں کہ یار یہ تو اسکن ریلیٹڈ ریئیکشن ہو گیا. اینڈ اسٹیرائڈس آر ناٹ دا اونلی سلیوشن ٹو ایوری تھنگ. تو نالج ڈرماٹولوجی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ FCPS لیول تک کریں, آپ MCPS کر لیں, آپ ڈم کر لیں, لیکن یو نیڈ سم نالج آف اسکن ایز ویل. اینڈ ڈو یو تھنک کہ اب تو ایوری مارکیٹ ہیز اے ڈرماٹولوجسٹ اور این اسٹیٹک فزیشین, ڈو یو تھنک کہ دیر از اے پرابلم اوور دیر؟ کوئی not a small problem, a very big problem, because gradually جب لوگوں کو لگا فار شیور نا, دیکھو کہ جب 4 years کا MCPS کریں گے, FCPS کے بعد ان کو مطلب لگے گا کہ یار یہ اسٹیٹکس والے تو کہاں پہنچ گئے, لائک سمجھے فینسی کلینکس اینڈ منی میکنگ, ہر چیز بڑی آگے ہے ان کی, اور ان کی لکس اور ان کا سارا کچھ, اور ہم ابھی بھی ڈرماٹولوجی کی 100 کی OPD کر رہے ہیں. تو مطلب دیر از اے کلیش ان بٹوین. بٹ مجھے لگتا ہے ایک مڈل گراؤنڈ ہونی چاہیے, نہ وہ ایکسٹریم ہونی چاہیے نہ یہ ایکسٹریم ہونی چاہیے, اور دونوں کو اپنی اپنی اس میں, صرف وہی بات ہے 2-4 ڈپلوماز کر کے بھی کلینکس کھول لینا مجھے پسند نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کے ایک ڈاکٹر سے ٹریننگ لی 10 دن کی اور اس کے بعد آپ کلینک کھولیں. دس از ناٹ فیئر. یا جیسے میرے کلینک سے کسی نے میرے ساتھ کام کیا ایز اے ٹیکنیشین اینڈ دین شی اوپنڈ اپ اے کلینک, دس از ناٹ فیئر. دیر شوڈ بی سم رولس, بٹ یہ کہ بینگ اے ڈاکٹر اور کچھ ایکسپیرینس اور ایک پراپر, اب اس پہ بہت ورکنگ بھی ہو رہی ہے کہ ایک پراپر آرگنائزیشن بنائی جائے جس میں آپ کی ساری سرٹیفکیشنز اور ساری کچھ ہماری جمع ہوتی ہیں, اور وہ ہم لوگوں کو پھر ایلیجبل کرتے ہیں کہ آپ ہاں جی اسٹیٹکس. اب خالی FCPS میں بھی کہیں اسٹیٹکس نہیں پڑھایا جاتا, سو دے کانٹ ڈو اسٹیٹکس وداؤٹ having some diplomas or degrees of the aesthetics as well. Right. So in between پاکستان میں اب ایک بیلنس کریٹ ہونے جا رہا ہے, بٹ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. Hopefully.
Dr. Saman, how did your life change? Matlab, pehle you were a housewife, aapne kaha you were very perfect in all those roles. I was trying to be perfect. You were trying to be you were trying to be perfect. Aur uske baad now you are doing really, really well for yourself, mashallah. I mean, I am a customer and I a client, and I can vouch for how good your work is. How did your life change? So it's a really really interesting question کہ ایک پیور ہاؤس وائف اینڈ دین ایک دم سے پھر ایک دم تو نہیں آفٹر 8 years کس طرح میں اس فیلڈ میں آئی. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ شروع میں تو بہت مشکل لگتا تھا. شروع میں تو میں ہر روز سوچتی تھی کہ نہیں آئی کانٹ ڈو اٹ. اینڈ ٹرسٹ می, جس طرح مجھے ڈاکٹر بنانے میں میرے فادر کا بہت ہاتھ ہے, وہ ہمیشہ مجھے پش کرتے تھے کہ نہیں تمہیں بننا ہے. میں وہاں بھی روتی تھی میں واپس جا رہی ہوں. سو میں نے کر لیا. اس طرح میرے ہسبینڈ کا رول تھا, مجھے گھر سے نکالنے میں میرے ہسبینڈ کا بہت رول تھا, کیونکہ اس نے جب دیکھا کہ یار یہ بہت ہی کور ہاؤس وائف بن گئی ہے, اور جب یہ اب تو اتنی جذباتی ہو گئی ہے کہ اس نے کپڑے بھی سوچا ہے کہ میں ہاتھ سے ہی دھونا شروع کر دوں تو اور یہ پاگل ہو جائے گی, تو لیٹ ہر بی ہر سیلف. سو ادھر اس نے پش کیا, اور شروع کے 2-3 سال بہت مشکل تھے. گریجولی میں پھر بھی وہی تھی, مینٹلی میں ہاؤس وائف تھی اور فزیکلی آئی واز ڈوئنگ دا ورک. میں پھر پوسٹ گریڈ کر کے آئی باہر سے, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ایز این اے پی, اور میں نے او پی ڈی اسٹارٹ کر دی. بٹ وہی بات کہ او پی ڈیز تو بہت اچھی جا رہی تھیں, ڈرما کی بھی, اور لیکن نا اس میں بس ہر وقت گھر میں گھر ہی میرے سب کچھ ہوتا تھا. جو اصل ٹرننگ پوائنٹ آیا نا, دیٹ واز اراؤنڈ 7-8 years بیک, جب میں نے چیلنجز کو لینا شروع کیا کہ نہیں لوگ, بلکہ میں نے نہیں لیا, مجھے لوگوں نے پوش کیا کہ یو کین ڈو اٹ, یو آر گڈ ان اٹ, یو کین ڈو دس, یو آر گڈ ان اٹ, یو کین ڈو دس. آئی سیڈ اوکے لیٹس ٹرائی. تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ میرے اسپیکٹس بہت سارے ایسے تھے جو میرے اندر ہی رہ گئے تھے, زندگی بھر میں ایکسپلور ہی نہیں کر سکی, اور وہ زندگی پھر میں نے خود جینی شروع کی. اس میں نے کچھ چیزیں لوز بھی کیں پھر, لیکن دیٹ واز اے 180-degree ٹرن آف مائی لائف. اگر میں اس سمن سے کمپیئر کروں جو کہ شروع میں تھی, وہ بہت ڈفرینٹ تھی. ابھی بھی میں لوگوں کی کیئر کرتی ہوں, ابھی بھی میں لوگوں کے بارے میں فکر کرتی ہوں, بٹ ایک حد تک میں اپنے پروفیشن کو امپورٹنس دیتی ہوں, میں اس میں گرو کرنا چاہتی ہوں, اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ آئے تو میں اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں تھوڑے عرصے کے لیے. ایموشنل نہیں ہو جاتی کہ نہیں, سمجھ آئی کہ نہیں پہلے تو, اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, دے آر آلسو سپورٹیو. تو مجھے لگتا ہے کہ ناؤ آئی ایم ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس, اینڈ آئی ایم اے بیٹر پرسن ایز ویل. یہ میں سمجھتی ہوں, میں بھی شاید باقی لوگ نہ سمجھتے ہوں, بٹ یہ میں سمجھتی ہوں. اینڈ سو وین یو اسٹارٹ ورکنگ, ایک سینس آف فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی آپ کو ملتی ہے. How did that change your life? مطلب پہلے of course I'm sure کہ you were dependent on your family, and now you're financially independent. I was totally dependent on my family, my husband, and جو میں کماتی تھی. Like when you were like now that you're independent. اس وقت تو لگتا تھا نا کہ بس یہی لائف ہے, کہ پہلے ابو پہ ڈپینڈنٹ, پھر بھائیوں پہ تھوڑا بہت ہی ڈپینڈنسی, شادی ہوگی میاں پہ ڈپینڈنٹ, تو وہی زندگی وہی تھی بس, اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں تھا. پھر گریجولی جب یہ میں لوگوں کو سنتی تھی نا یہ انڈیپینڈنس کی باتیں, اور یہ تو مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی. آئی واز ان ٹو لائک, میں او پی ڈی میں بیٹھ کے بھی خواتین کو بتاتی تھی کہ نہیں آپ غلط ہے. I just love to be dependent on somebody, and پتہ ہے یہ بھی ایک لو کی فارم ہوتی ہے کہ آپ اس کو بتا رہے ہو اپنی ریکوائرمنٹس. میں اپنے میاں کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتی, میں اکیلے کہیں نہیں جا سکتی, میں ڈاکٹرس کے گروپ میں ٹریول نہیں کر سکتی. مجھے کہنا ہوتا تھا کہ نہیں میں ہسبینڈ جائیں گے تو میں جاؤں گی, مجھے نہیں جانا اس طرح. مطلب ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ, سو ایوری تھنگ واز دیئر لائک ان اے سرکل, وہی سرکل تھا, اور اسی میں رہتی تھی. آہستہ آہستہ جب میں اس سرکل سے تھوڑی باہر آئی تو مجھے سمجھ آئی کہ دنیا اور بھی ہے اس دنیا کے علاوہ. اس میں فار شیور جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو تو آپ کا تھوڑا تھنکنگ پروسیس چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اچھا اس سے نہیں ہوا تو میں کر لوں گی نا. پہلے آپ سمجھتے ہو میں نہیں کر پاؤں گی, لیکن پھر لگتا ہے آپ کر لو گے. پھر بچوں کی براٹ اپ سے لے کے بچوں کی ڈیسیجن میکنگ کے, بچے کیا کریں گے, کہاں جائیں گے, ہر چیز میں نے بہت انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنس لینے شروع کر دیے. اس میں کہیں پھر ظاہری بات ہے میرے ہسبینڈ کو بھی ڈفرینٹ لگتا تھا کہ یار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم چینج ہو رہی ہو. سو مجھے پتا تھا میں چینج ہو رہی ہوں, بٹ آئی واز لونگ اٹ. آئی ڈونٹ نو, بٹ مجھے لگا کہ جو ایک بات کسی نے مجھے کہی تھی کہ تمہیں بھی سمن یہ زندگی ایک بار ملی ہے, اور تم نے بھی بس ایک بار جی کے چلے جانا ہے اس کو نا. تو اس کو میں غلط صحیح میں جج نہیں کرو
کہ لائک ٹھیک ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اس کے بارے میں مجھے بہت خوفزدہ بھی ہونا چاہیے اور مجھے کانشیس بھی ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کو لے کے میں اپنی پوری لائف نہیں گزار سکتی, مجھے اپنا بھی. تو آئی ایم ویری ہیپی ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ. رائٹ ہاں رائٹ. And Dr. Zaman, ab jab when you were entering the industry, you know, when you were decided کہ you are going to practice, اور بھی لوگ practice اس time کر رہے تھے, بہت کم تھے, کم تھے, مطلب جیسے اب ایک پلازے میں 5 لوگ ہیں نا, تو اس میں پورے اسلام آباد میں 5 لوگ تھے. آپ نے اپنے آپ کو کوئی ڈاؤٹ کیا تھا کہ مے بی آئی ایم ناٹ ایز گڈ, مے بی I'm not going to be well received by the market, something like that? Were there any insecurity inside? مجھے صرف ایک چیز انسیکیور کی آج تک, مجھے لگتا ہے مجھے اپنی اسکلس پہ کبھی ڈاؤٹ نہیں تھا, مجھے اپنی نالج پہ کبھی ڈاؤٹ نہیں تھا. مجھے اب آ کے ڈاؤٹس ہوئے جب یہ تم لوگوں کی مشروم گروتھ ہوئی نا استھیٹکس فزیشینس کی, اینڈ مجھے اب آ کے انسیکیورٹی ہوئی جب سوشل میڈیا آیا, بیکاز وی ور ناٹ کیا کہتے ہیں اس زمانے کے جب یہ سوشل میڈیا تھا, ہم ورڈ آف ماؤتھ کے زمانے کے لوگ تھے. آپ کو کہ زمانہ کیا مطلب 18 ایئرس بیک 20 ایئرس بیک اس ڈاکٹر نے, مجھے نہیں پتا آپ کس کے ریفرنس سے آئے ہوگے, بٹ ریفرنس بہت میٹر کرتا تھا. اس کے فادر آئے تھے تو اس کا بچہ آ رہا ہے, اس کی بیوی آ رہی ہے, اس کے بچے آ رہے ہیں. سو ہم ورڈ آف ماؤتھ پہ بلیو کرتے تھے اور ہمیں لگتا تھا ہم اسی طرح گرو کریں گے. جب تم لوگوں کا یہ سوشل میڈیا آیا نا, تو یہ تو پہلے سمجھ ہی نہیں آیا, پھر سمجھتے سمجھتے ہم نے بڑی مشکل سے فیس بک کو سمجھا. ابھی فیس بک کو میں سمجھ بھی نہیں پوری طرح پائی تھی کہ انسٹاگرام آ گیا, اور انسٹاگرام نے تو ایک مطلب سمجھ آئی کہ لائک میں اس طرح بتاؤں گی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے, میں نام نہیں لوں گی, بالکل را گھروں سے اٹھے ہوئے لڑکیوں کو ٹرین کیا, اور ان کے کلینکس ماشاء اللہ دے ور گروئنگ سو فاسٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو آئی واز لائک یہ کیسے, یہ اتنی بھیڑ کیسے ہو جاتی ہے لوگوں کی نا. تو پھر مجھے پورا سمجھنا پڑا اس سسٹم کو کہ یہاں پہ اسکل تو میٹر کرتی ہے. ناؤ اب آپ کو پتہ ہے بٹ اچھا بھی ہے, بٹ ہم اس پہ بہت بات کرتے ہیں کہ برا بھی ہے. اب جب پیشنٹ میرے پاس نیو پیشنٹ آتے ہیں تو میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے آپ کیسے آئے ہو, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ انسٹاگرام سے آئے ہیں. تو سیریسلی آئی ایم ناٹ ہیپی ود اٹ کہ یار اچھا انسٹاگرام آپ دیکھتے ہو مجھے انسٹاگرام, ہاں نا ہم آپ کو دیکھتے ہیں, ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم آپ کی ریلس دیکھتے ہیں. اب وہ تو مجھے کمپٹیشن میں کرنا پڑا سب چیزیں, کیونکہ آئی ہیو ٹو سروائیو ان دس مارکیٹ اینڈ ان اسلام آباد. بٹ دل سے میں خوش نہیں ہوتی ہوں, دل سے میں ادھر خوش ہوتی ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا, یا میں نے, میری پوری فیملی, اب میرے پاس UK US آسٹریلیا باہر سارے جگہوں سے لوگ آتے ہیں, اور وہ سالوں سے آ رہے ہیں, 15 سال سے, کیونکہ وہ گرو ہی کرتے جا رہے ہیں. اور آپ امیجن نہیں کریں گے, میں سب کو جب بتاتی ہوں کہ کووڈ میں جب سب کچھ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا, تب بھی الحمد للہ ہمارے کلینکس کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا تھا, کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ واز ویری اسٹرانگ. رائٹ, سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن ورڈ آف ماؤتھ تھا. رائٹ. اینڈ ڈاکٹر سمن, اس سارے کمپٹیشن میں آپ what is it جو آپ ڈفرینٹ کر رہی ہیں یا آپ بہتر کر رہی ہیں, not in comparison to other people but just you know what makes you stand out, کیا ہے وہ چیز that مجھے تو نہیں لگتا کہ میں سوشل میڈیا میں تو اسٹینڈ آؤٹ بالکل نہیں کر رہی. آئی فیل لائک کہ میں بہت پیچھے ہوں, مجھ سے بالکل اچھا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن ہاں ایک چیز جو میں نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو سمجھا کے رکھی ہے, کچھ ہو یا نہیں ہو, ٹھیک ہے مجھے کمپٹیشن میں آنا تھا, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف کمپٹیشن. کے مارکیٹ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم ڈو وٹ دا رومنس ڈو, سو ہم نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, اور یہ ہماری کوالٹی نہیں ہوگی, یہ ہماری غلط ہوگا کہ اب وقت بدل رہا ہے, وقت کے ساتھ بدلو. بٹ ایستھیٹکس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو سے نو. وین دا پیشنٹ از کمنگ اینڈ وہ کہے گا مجھے یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یو ہیو ٹو سے نو. اور اس چیز کو میں نے نہیں چھوڑا, اور وہ چاہے جس طرح بھی میرے تک پہنچے گا سوشل میں, اور وہ بعد میں جاتے ہوئے یہ بھی کہہ کے جائیں گے کہ آپ نہیں کر رہی, ہم تو اس سے کروا لیں گے دوسرے سے. سو میں ان سے کہوں گی آپ بالکل کروا لیں, لیکن میں نہیں کروں گی. اور پتہ ہے آپ کو 5 سال بعد پھر وہ واپس آ کے بتاتے ہیں کہ ہم سے کتنی مسٹیک ہوئی, لیکن آپ کا یہ چیز میں نے نہیں چھوڑی پھر. رائٹ. سو اب بیکاز اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, اینڈ یو اسپوک اباؤٹ یور انسیکیورٹیز, رائٹ, آن دا پیشنٹ سائڈ دیر آر a lot of insecurities as well. بہت سارے لوگ خالی آپ کے پاس اپنی انسیکیورٹیز کو ہی فکس کرانے آتے ہیں. آج کل کیا ہے, what are some of the bigger I wouldn't call them insecurities but like you know people that are coming for like جو most sought after procedures ہیں یا demands ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, وہ کیا ہے آج کل, like what's high in demand? ہائی ان ڈیمانڈ تو سب کچھ ہو گیا. پتہ ہے پاکستان میں تو اتنی اسپیڈ سے ہوا ہے
کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میں خود حیران ہوتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ. لیکن پہلے جو میں دیکھتی تھی لائک آپ سمجھیں 7-8 ایئرس بیک 6 years بیک اٹ واز موسٹلی اباؤٹ کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں آ رہا, یا میرا ہسبینڈ فلائن جگہ کچھ XYZ انوالو ہو گیا ہے, آپ مجھے ایسا بنا دیں, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کی بندی کے بال ایسے ہیں, میرے بال ایسے کیوں نہیں ہے, میری نوز ایسی کیوں نہیں ہے, سمجھے وہی بیسک چیزیں ہوتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب ایک اچھی بھلی پٹھان, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں پٹھان لڑکی بچوں کے ساتھ آئے گی, میاں کے ساتھ بھی آئے گی, اور اس کا میاں کہے گا کہ اس کو گلوٹا کے انجیکشن لگا دو, اس کو اور گورا کر دو, سمجھ آئی. اور اس کو جب میں کہوں گی کہ اس سے زیادہ گوری نہیں ہو سکتی تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور مطلب اب لوگوں کی نا بڑی انریلسٹک اپروچ ہو چکی ہے, اور اس انریلسٹک اپروچ کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اینڈ یوزر کو, جو پے کر رہا ہے. کیونکہ دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ میں سب لوگ بیٹھ کے میری طرح نو کر رہے ہیں. ایک پروسیجر کوئی کرانے جائے گا تو اس کے 5 پروسیجرز تو بہت آرام سے لوگ کر دیں گے, اور وہ کما کے تو ڈاکٹر ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی بھی لے جائے گا نا, وہ بعد دن تو آنسریبل نہیں ہے, کوئی کنسنٹ فارمز نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا ادھر. لیکن جو ہماری ڈیسپریشن ہے نا, وہ اینڈ یوزر کے اینڈ سے, میں ان سے یہ کہتی ہوں یہ سارا نقصان آپ لوگوں کا ہو رہا ہے, اور آپ کرنے کو تیار ہے. اور ہمارے جیسی اکانومی میں جس میں ہم ابھی تک بجلی پانی سے لڑ کے مشکل سے کھڑے ہو رہے ہیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پانی اکٹھا ہو, پانی بارش ہو گئی ہے تو سیلاب آ گیا ہے, بارش نہیں ہوئی تو قحط پڑنا شروع ہو گیا, لیکن پتہ نہیں یہ سب چیزیں ہم کیسے چل رہے ہیں, اور یہ انڈسٹری گرو کرتی جا رہی ہے. رائٹ. اینڈ میں نے نوٹس کیا ہے, اینڈ آئی تھنک آئی ڈڈ دا سیم تھنگ ایز ویل, کہ بفور آئی کنسلٹیڈ اے ڈرمیٹولوجسٹ, میں نے یہ کریم بھی ٹرائی کی, وہ کریم بھی ٹرائی کی, آئی ڈیڈ اے لاٹ آف ایکسپیریمنٹس آن مائی سیلف, یو نو. And now more so because social media pe every other reel is about skincare and how you can achieve the perfect looking skin. Someone in their 20s, what can they do in very, very simple ways? Kya hai wo those basic things that I can do in my 20s? اچھا دیکھو, مجھے لگتا ہے دیکھو 20s از اے پیک ٹائم. مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو کہتی ہوں کچھ بھی نہیں کرو نا, صرف اپنے آپ کو. ایون ہم لوگوں نے تو اب سن بلاک کو بھی ہر جگہ بہت ہر چیز میں سن بلاک آ گیا, ٹھیک ہے نا. ہمارے زمانے تو سن بلاک بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. Is it really that important, sunblock? اٹ از امپورٹنٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ تو ہے فار شیور. اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سن بلاک از ناٹ امپورٹنٹ, بٹ کبھی اسکپ ہو گیا تو اٹس اوکے. کوئی اتنی مطلب بہت ہی زیادہ اب تو صرف سن بلاک ہو گیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ ہماری جینس کیا دکھا رہی ہیں ہمیں, ہمارے پیرنٹس کی اسکن کیسی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ڈرائینس زیادہ آئی ہے, اس میں ایجنگ زیادہ آئی ہے, اس میں سیگنگ زیادہ آ رہی ہے, اس میں فریکل زیادہ آ رہی ہیں, اس میں پگمنٹیشن زیادہ آ رہی ہے. آپ ذرا اس کو زیادہ فوکس کریں. جو چیزیں آپ کے پیرنٹس کی اسکن میں آ رہی ہیں جینیٹکلی آپ نے وہ زیادہ انہیرنٹ کیا. اب ہم یہ نہیں سمجھ رہے, ہم بیٹھے ہیں جی انسٹاگرام پہ, ہم بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمیں پتہ ہے اس بلاگر نے یہ چیز بتا دی ہے, یہ لگا لو. اس نے اچھا اس نے کہا یہ نہیں لگانی. ہر بندہ تو ریٹینول لگا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو نہیں پتا اس کی اسکن سینسٹیو ہے, اس کو نہیں پتا اس کی اسکن ڈرائی ہے. اس نے کہا کہ میں تو ایج ہی نہیں کروں گی اگر میں ریٹینول لگا لوں گی. اب میں لوگوں کو بتاتی ہوں, میں نے ایون ویڈیوز بنائی ریٹینول ہائپ پہ کہ بھائی ریٹینول لگائیں, لیکن وہی بات ہے کہ سمجھ کے لگائیں. میری دوست نے لگایا, اس کو اچھا لگا, مجھے تو اچھا نہیں لگا. اب وہ جب کیا کرتے ہیں, وہ بھی آن لائن ڈھیروں چیزیں منگا لیتے ہیں, وہ ساری ڈھیروں چیزیں ان میں سے کچھ ریئیکٹ کر جاتی ہیں ان کو. اس کے بعد وہ اس کو گھر پہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جب بالکل خراب ہو جاتے ہیں, وہ سارے پروڈکٹس پہ بھی پیسے لگاتے ہیں. پھر وہ 3-4 جو بڑے اچھے نام ہوں گے ان کے پاس جائیں گے انسٹاگرام کے. پھر اس کے بعد ان کو لگے گا کہ ہماری اسکن تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی. پھر وہ کوئی میرے جیسے بے وقوف کے پاس آ جائیں گے جس میں وہ اس کو کہیں گے کہ سب کچھ بند کر دو, یہ کیا کر رہی ہو, پلین واٹر, سمپل ٹھنڈا پانی, کچھ یوز نہیں کرو گی. ایلو ویرا اگر سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ نہیں یوز کرنا, ہفتے بعد ملیں گے. صرف اینٹی الرجی لو کیونکہ تمہاری اسکن اس وقت چیخ کے کہہ رہی ہے انف, اسٹاپ اٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو دیکھا دیکھی مت کرو, اور اسکن سینسٹیوٹی کے حساب سے کرو, اسکن ٹائپ کے حساب سے کرو. اپنے ڈاکٹر کو بہت فریکوینٹ چینج مت کرو, اور صرف دیکھ کے چیز مت پرچیز کرو. آپ کو کیا پتہ ہے, پاکستان میں تو ہم ایون پیناڈول کا نہیں بتا سکتے کہ کوالٹی مینٹیننس کیسی ہے بھائی. تو ہو سکتا ہے ایک بیچ اچھا بنا ہو, دوسرے میں کوئی مسئلہ آ گیا ہو. آپ کی اسکن اگر کوئی بھی آپ کو انڈیکیشن دے رہی ہے تو پلیز پراپرلی کسی
ڈرما کے ڈاکٹر کو جا کر دکھائیں تاکہ اس کو فکس کریں. اس اچھا تو بفور دیٹ مطلب اگر if someone is in their 20s what are some of the you know basics and some things that you say اس پہ کوئی compromise نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کوئی compromise. سن بلاک لگا لو, ٹھیک ہے, بہت اچھا سا سن بلاک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وائٹامن سی سوٹ کرتا ہے اگر پرجنگ نہیں کرتا, کیونکہ ایکنی والوں کو پرجنگ بھی کر دیتا ہے نا. اب یہ رول نہیں بنا سکتے آپ کے سب لگاؤ. وائٹامن سی لگا لو, کریم, سن بلاک لگا لو. وائٹننگ کریمس کو میں بالکل پروموٹ نہیں کرتی, ہر اور جتنا منع کرو وہ اتنا ہی کہتے ہیں نیچے وائٹنگ کریم تو لکھ دیں ذرا 2-3. وہ کیونکہ مطلب سمجھا کے تھک گئے ہیں. دانہ آ گیا ہے آج کل, تب بھی جتنی بھی ایجوکیٹڈ عوام ہے انہوں نے کلوبیویٹ لگا کے چھوڑنی ہے اس کے اوپر, انہوں نے اس کو جلدی بٹھا کے چھوڑنا ہے, انہوں نے اپنی اسکن کو تھننگ کر دینی ہے اور اسکن تھن ہو جانی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنے 30s میں انٹر ہونا ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ ہماری اسکن پہ تو اب کوئی چیز افیکٹ ہی نہیں کر رہی. تو مجھے لگتا ہے سمپل سن بلاک, سمپل سا کوئی فیس واش اوور دا کاؤنٹر جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرے, بہت زیادہ انگریڈینٹس والا نہ ہو. وائٹننگ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہماری اسکن ٹونس بہت اچھی ہیں, جس کی جیسی ہیں پلیز اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی ہیلدی اسکن ہوگی, اور سب سے بڑی بات سونے اٹھنے کی روٹین اچھی, بیلنس ڈائٹ, اچھی ڈائٹ, اچھی سلیپ. آپ بتائیں اپنے 20s میں کتنے بچے ہیں جو اچھی سلیپ لے رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو 8 گھنٹے کی پراپر, چلو میں نہیں بہت کرتی, 12 بجے سے صبح 6 بجے والی سلیپ ہی لے رہے ہیں. یہ تو سوتے ہی سب 4 بجے 6 بجے ہیں اور اٹھتے ہیں دوپہروں کو. تو کیسے مینیج ہوں گی یہ چیزیں؟ نہیں ہو سکتی. رائٹ. سلیپ کی آپ نے بات کی, سلیپ آئی گیس از ویری امپورٹنٹ. پھر ڈارک سرکلس کو رونا, پھر ڈارک سرکلس کا رونا شروع ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, آپ ڈارک سرکلس کا علاج کیوں نہیں کرے. اب وہی میں بتا رہی ہوں, اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آپ کی جینیٹکس میں آ گیا ہے, آپ کی سلیپ اچھی نہیں ہے, آپ کر لیں ہاں جتنا بھی, آپ بس فلر ڈلوا لیں, ٹھیک ہے وہ لاسٹ کر جائے گا 1 ایئر. لیکن آپ دیکھیں ینگ جنریشن میں کتنے ڈارک سرکلس ہیں. ہمیں تو چلو 30s میں 35 میں آ کے شروع ہوئے, ان کو تو ابھی سے ہی ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہیں, لیکن نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہی, میں اپنے بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں. میرے بچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, مما آپ ہمیں کیوں نہیں ٹریٹ کرتی ہیں, آپ سب کو ٹریٹ کرتی ہیں. میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ بیٹا دیر از اے لانگ وے ٹو گو. رائٹ. اینڈ واٹ اباؤٹ یہ جو گھر پہ یو نو لاٹ آف مائی فرینڈز اینڈ لاٹ آف لائک کزنز اینڈ فیملی لائک یہ ماسک بنا لو, ہلدی اینڈ کافی اینڈ دس اینڈ دیٹ, ہاؤ ڈو یو سی دوز, آر دوز بینیفیشیل؟ یا مجھے پتہ ہے کیا مجھے لگتا ہے, جو ہم آرٹیفیشیل سورسز سے چیزیں لے رہے ہیں نا, دے آر مور ہارمفل. آرگینک سورسز آر اسٹل مچ بیٹر. لیکن پھر بھی جن کی اسکن سینسیٹیو ہے, میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ پیچ ٹیسٹ کر لیں. آپ اور اگر آپ نے فیس پہ کچھ لگانا ہے تو فیس پہ پیچ ٹیسٹ کریں, اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی برننگ ایچنگ نہیں ہوتی تو آپ ضرور کریں. آرگینکلی چیزیں نہ ہو تو یو کین اپلائی اٹ. وہ 5-10 منٹ میں ہی ہو جاتی ہے. ہاں یوزلی 5-10 منٹ میں ہی ہو جاتی ہے. اور آپ اگر نہیں ہوتی, کوئی ریڈنس نہیں ہوئی بعد میں, کوئی ایچنگ نہیں ہوئی, کوئی برننگ نہیں ہوئی, بالکل کر لیں. آرگینک سورسز آر بیٹر اگر وہ ہیلدیئر سورس سے آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ مجھے اتنا برا نہیں لگتا جتنا کہ ہمیں ایک چیز میں پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا, لیکن ہم اس کو لگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دوست نے لگایا تھا اور وہ 7 دن میں بہت گوری ہو گئی تھی. تو اب تو شادی آ گئی ہے تو بس فوراً سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ سم ون اسٹیپنگ ان ٹو دیئر 30s, بیکاز دین اسکن ڈز چینج, آپ کے بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. بالکل پھر ہوتی ہیں. تب کیا, تب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کس ٹائپ کی اسکن ہے, آئلی ہے, ڈرائی ہے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اوپن پورس کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوپن پورس والے بالکل علیحدہ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں, اور ریگولر جو تھوڑا سا ڈرائی فلیکی اسکن والے ہیں وہ دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کے لیے پھر ڈفرینٹ ایک ریجیمز ہیں. لیکن میں اگر جنرل بات کروں تو پھر آپ کا فار شیور ہلکا پھلکا ریٹینول کا یوز شروع ہوتا ہے, بٹ وہ بھی 2 ویکلی سے, سینڈوچ میتھڈ ٹیکنیک سے. اگر آپ کی ڈرائر اسکن ٹونس میں آپ مطلب بہت جلدی آپ کو لگتا ہے آپ کی اسکن کھچ جاتی ہے کیونکہ آپ کی فیملی میں بھی ڈرائی اسکن کی ہسٹری زیادہ ہے, تو پھر آپ کو زیادہ موئسچرائزنگ کی طرف, سیرامائڈس کی طرف, اس طرح اچھے موئسچرائزرس کی طرف جانا چاہیے. جتنی ہائیڈریٹڈ اسکن ہوگی اتنی گلوئی اسکن ہوگی. اس کی آپ کو پتہ ہے ریفلیکشن ہی اور ہوتی ہے جتنی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ہائیڈریشن از دا کی.
وہ آپ موئسچرائزر سے ہی لیں گے. وہ آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ آف موئسچرائزر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اپنے حساب سے چوز کر لیں, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایڈوائز کر لیں, 2-3 کو ہلا جلا کے دیکھ لیں, جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ چوز کریں, لیکن وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. ایٹ نائٹ پہ جب آپ آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی ان ایون اسکن ہو رہی ہے, یا پھر بیسک ازیلک ایسڈ کے بہت سارے سیرمز آ چکے ہیں, AHA BHA کے سیرمز آ چکے ہیں, یہ بہت مائلڈ سی چیزیں ہیں, یہ آپ رات کو یوز کرنا شروع کر سکتے ہیں. ٹوائس اے ویکلی, تھرائس اے ویکلی, آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ someone around your age bracket, What do you mean by my age bracket? آپ نے شروع میں خود ہی اپنی ایج بتا دی ہے, تو اب تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. بٹ at that point your skin does start sagging, it starts changing, it starts aging. So I'm going to come to the consultation part, visiting a dermatologist, visiting an aesthetic physician a little later. لیکن کیا ہیں some preventatives? سن بلاک, ہائیڈریشن, ٹونر, یہی کلینزنگ, ڈبل کلینزنگ. میک اپ کیسے اتارا جا رہا ہے خواتین میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر آئلی اسکن ہے, کیونکہ ہماری فیمیلس کا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے ہارمونس ہوتے ہیں. 20 سے لے کے 50 تک وہ کبھی کہیں ہیں ہارمونس, تو کبھی کہیں ہیں. سو ہارمونس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کی بہت چینجز آتی ہیں. پھر کبھی وہ بہت آئلی ہو جائے گی, کبھی آپ دیکھیں گے ایک 45 ایئرز اولڈ بندی بیچاری ایکنگ کے ساتھ پریشان پھر رہی ہوگی. کبھی آپ دیکھیں گے کہ ایک 25 ایئرز اولڈ ہے لیکن اس کو اوپن پورز تنگ کر رہے ہیں. تو یہ ہارمونس بہت رول پلے کر رہے ہیں, تو ہمیں ہارمونس کو بہت واچ رکھنا ہوتا ہے. فیمیلس کے اندر یہ مسئلہ ہے, میلس کے اندر ایک اسٹیٹک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. میلس کو یوزلی پگمنٹیشن کے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کامنلی دیکھا ہے کہ میلس کو پگمنٹیشن اور رنکلنگ اس لیے آتی ہے کہ وہ بالکل زیادہ پہلے والے میلس, آپ جیسے تو میرے خیال میں کرتے ہوں گے, وہ یہ موئسچرائزنگ وغیرہ بالکل نہیں کرتے, سن بلاکس بالکل نہیں لگاتے, تو وہ اکڑنا شروع ہو جاتی ہے. اسکن کے اندر سے بیسیکلی آپ کی جو ہائیڈریشن ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے, رنکلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کو ایکسٹرنلی آپ ہائلورونک ایسڈ کے تھرو یا ایکسٹرنلی موئسچرائزرز, ڈفرنٹ ٹائپس آف سینامائڈز ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف موئسچرائزرز کے تھرو آپ ہائیڈریشن دیتے ہیں, جیسے آپ پودے کو پانی دیتے ہیں, تو وہ ایک دم سے وہ نرش کرتا ہے. پھر وہ نرشمنٹ کے ساتھ آپ کا گلو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ لیٹس کم ٹو یو. ہم اگر آپ کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو واٹس اے گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ, لائک اے کنسلٹیشن از اے گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ, یا آپ کیا ہے فرسٹ اسٹیپ فار سم ون دیٹس نیور بین ٹو این ایسthetic physician or a dermatologist? اچھا, اب دیکھو جیسے مجھے جو سب سے بات عجیب لگتی ہے نا ڈے ون سے, وہ یہ لگتی ہے کہ وین یو سینڈ پکچرز آن دا ان باکسز, انسٹاگرام کے ان باکس میں آیا ہوا ہے, کسی کو موبائل نمبر مل گیا, آئی ایم سو سوری فار ایوری باڈی, بٹ اس میں کیا ہوگا کہ کسی ایک پیچ کی تصویر آ جائے گی, کوئی اسکن کے دانے کی تصویر آ جائے گی, کوئی ایک رنکل کی تصویر آ جائے گی, کبھی کوئی ریش کی تصویر آ جائے گی, اور اس پہ لکھا ہوگا کہ پلیز ریکمینڈ, آئی کانٹ وزٹ یو اینڈ پلیز ریکمینڈ سم تھنگ, آئی نو یو آر ویری نائس اینڈ یو کین. اب اتنا برا لگتا ہے اس انسان کو جواب دینا, لیکن اب میں دیتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی انصاف کرنا ہے. میں ان سے کہتی ہوں دیکھیے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتی, بلکہ میری ٹیم ہی دیتی ہے. ہم آپ لوگوں کے لیے آن لائن بھی اویلیبل ہیں, ہم آپ کو کنسلٹیشن دینے کے لیے آپ کو آن لائن آ جائیں گے اگر آپ اس شہر میں نہیں ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ از کنسلٹیشن. اور میں پلیز ڈاکٹرس کو بھی یہ کہوں گی کہ صرف پیشنٹ کو, میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی ہوں ہر پوڈ کاسٹ میں بات کروں کہ دیکھو بڑی آس امید لے کے ایک بندہ آپ تک آتا ہے, چاہے وہ جیسے بھی آیا ہے, اس کو پلیز 5-10 منٹ سن لیں پہلے, کیونکہ مجھے ہمیشہ سے اس بات پہ اعتراض رہتا ہے کہ اس کے بیٹھنے سے بولنے تک ہم اپنی پرسکرپشن کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بولتا ہے تھوڑا سا, ہم اس کو سنتے ہیں, ہم پھر پرسکرپشن پکڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ اس کمرے میں چلے جائیں, اس پہ چلے جاؤ. پلیز اس کو پہلے سن لو. آپ 40 کی جگہ 15 پیشنٹس کر لیں, لیکن آپ اس کو سن لیں ذرا. سننے سے میں نے دیکھا ہے 75% پرابلم سارٹیڈ ہو جاتے ہیں. وہ بعد میں کہیں بھی جائے گا نا, وہ واپس آپ کے پاس ضرور آئے گا, بیکاز اس پیشنٹ کو یہ پتا ہوگا کہ یار یہ بندی نے میری بات سنی ضرور تھی. اور کافی چیزیں ہم مس کر جاتے ہیں اس نہ سننے کی وجہ سے. رائٹ. What about procedures? کیا ہے, what's a good place to start, if for example someone like myself has never done anything, what would be a good place to start? Just to place or procedure, like what procedure would be a good place to start? کیا ہے, like some simple
first step? اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے پرابلمس ہیں، رائٹ. Okay. اگر کسی کو کوئی پگمنٹیشن نہیں ہے، کسی کو اسکن کا کوئی پرابلم نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی چاہ رہا ہے کہ یار چلو کوئی ایونٹ آ رہا ہے میں گلو کر جاؤں، میں فریش ہو جاؤں، سمپل ہائیڈرا لے لے، دیٹس فائن. پر وہ بھی میں پریفر کرتی ہوں کہ کسی کلینک سے لو. کلینک کا فائدہ کیا ہے؟ کلینک کا فائدہ یہ ہے کہ جو سیرمز لگائیں گے وہ میڈیکیٹڈ ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کی اسکن کے اوپر آئلی ہے تو کون سا سیرم لگنا ہے، ڈرائی ہے تو کون سا سیرم لگانا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. پارلر والے بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، بٹ آبویسلی ایک رجیم ہے، انہوں نے ایک جینسن کا ہے تو پورا جینسن کے انہوں نے وہ لنک رکھ لیا، وہ وہی لگائیں گے نا. تو میں بہت کہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ بہتر ہے کہ کسی کلینک سے کرا لیں. تو بگن ود بیسک از ہائیڈرا فیشیل. اس کے بعد آ جاتے ہیں پرابلمس میں. پرابلمس میں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی جیسے ایکنی بہت ٹریگر ہو گئی ہے تو میں بہت زیادہ کیمیکل پیلس کرتی ہوں ٹاپیکل ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے، یا میں بہت سارے ایسے پروسیجرس کرتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگوں کی ایونٹ آ گیا اور ان کا دانے بہت زیادہ ہیں اور ان کو جلدی غائب کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے پروسیجرز ہیں جس طرح ہم ان میں انجیکٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر لیٹر آن ان ایون اسکن ٹون بہت کامن پرابلم ہوتا ہے. یہ سب 20s میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. پگمنٹیشن 20s میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. دین اگین بیسک کیمیکل پیلس، کیوسچ، پیکو لیزرز، یہ بڑے بیسک لیزرز ہیں. بلیچنگ لیزرز ہیں. لیکن پھر اسکلڈ پرسن کے پاس، وہ خود نہیں بھی کر رہا تو کمرے میں تو بیٹھا ہے، کم از کم آپ کو کوئی چیز کہیں آپ برن ہو جاتے ہو، کہیں کوئی ریڈنس ہو جاتی ہے تو دا ڈاکٹر از دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. ٹھیک ہے. یہ کہہ دینا کہ جی ڈاکٹر تو نہیں ہے، خیر ہے ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، یہ نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں. وہاں سے آپ اٹھ جائیں پلیز، وہاں مت لیٹیں، کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو بہت برا برن ہوتے دیکھا ہے ایون. ہاں، کیونکہ وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر. اور یہ بڑے بیسک سی چیزیں ہیں، آپ آرام سے کرا سکتے ہیں، اس سے گلو بھی آ جائے گا آپ کو کوئی اتنا. پھر آگے جو پروسیسز ہیں وہ پھر آپ کے مور آ جاتے ہیں، اینٹی ایجنگ، اسکارنگ، اسکن ریجوینیشن، اس طرح کی چیزوں کی طرف. Dr. Samin, what about these weight loss drugs? I know it's not your domain. It is. But nowadays it is. It is. It is. کیا ہے؟ Are you in favor? Are you against? Like, let's talk about Ozempic. Are you recommending it to people? If you are, why? If you're not, why is that? بالکل میں کرتی ہوں ریکمینڈ. میں نہیں بھی کرتی ہوں. اب ایک خاتون ہے جو بیچاری پہلے ہی بالکل ٹھیک ہے، اوور ویٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی کہتی ہے میں نے اوزیمپک لینا ہے، تو میں اس کو منع کروں گی. اس کے اندر انسولین ریزسٹنس کے چانسز بھی نہیں ہیں، وہ ویسے بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بس مرنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے میں بالکل ہڈی بن جاؤں کسی طرح. میں نہیں دوں گی اس کو، میں اس کو منع کروں گی. ایک ہے اوور ویٹ ہے، ایک کے اندر انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک کا مجھے پتہ چل رہا ہے ہارمونل امبیلنس ہو گیا ہے، 7 فیمیلز میں پالیسسٹک اووریز آ گئی ہیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ہیئر سوٹزم، بال، مردانہ بال آ گئے ہیں، اتنے موٹے بال ہیں، لیزرز بھی ہم کر رہے ہیں. تو وائی ناٹ، اس کی لائف کو ہم کیوں اچھا نہیں بنا سکتے؟ لیکن پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ. اور ہماری عوام کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آج شروع کیا نا تو 2 ہفتے میں تو ہم 10 کلو گرے ہوں. ابھی بھی اس طرح ہو رہا ہے. لائک میں نے 2-3 کو کہا اور شروع بھی کرایا، اور انہوں نے میری بات نہ مان کے کمپنی والوں کو کہا کہ ہماری ڈاکٹر ہماری ڈوز نہیں بڑھا رہی، تو ہمارا تو صرف 2 کلو کم ہوا ہے 2 ہفتوں میں، تو ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ہماری بڑھا دیں. وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیوں نہیں بڑھاتی ڈوز ان کی؟ میں کہتی ہوں مجھے نہیں بڑھانی، آئی نیڈ سم ٹائم. میں اس کی باڈی کو ٹائم دینا چاہتی ہوں. اس کو ورک آؤٹ کرے، اس سے کہ ہیلدی ڈائٹ پہ جائے، اس سے کہو اپنی سلیپ اچھی کرے، اپنی لیونگ پیٹرنس کو بہتر کرے، اپنے اسٹریس لیولس کو نیچے لائے، ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی تم 1 مہینے میں 10 کلو گرانا ہی گرانا ہے. پھر لائپو سیکشن دیکھو، یہ تو اس طرح لوگوں نے لائپو سیکشنز کرائیں 2 سال بعد وہ واپس وہیں ہیں. فیٹ کو پتہ ہے میں نے واپس آ جانا ہے، تو ان کو ہم نے ساتھ ساتھ صرف اوزیمپک کی عادت نہیں ڈالنی ہم نے ان کو، کیونکہ جب اوزیمپک چھوڑیں گے تو وہ واپس ادھر بھی آئیں گے جہاں کھڑے تھے. تو ان کے لائف اسٹائل چینجز کو ہمیں بہت مانیٹر کرنا ہے اور ان کو گریجولی ٹیپر آف کرنا ہے، اور گریجولی ٹیپر آف کر کے بھی ہمیں ان کو بتانا ہے کہ بھائی اپنی عادتوں کو نہیں بدلنا. رائٹ. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی اوزیمپک لے رہا ہے ساتھ یو نیڈ ٹو چینج یور ڈائٹ، یو نیڈ ٹو ورک آؤٹ. اٹس ناٹ لائک اے میجک ڈرگ کہ آپ لیں گے اور اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ڈوز بڑھاؤں گا، تو وہ کہہ رہی نہیں ہم نے تو بڑھانی ہے. اور بھائی نہیں بڑھانی، آپ نے مجھے 4 میسج کر دیا، آپ نے میری اسسٹنٹ کو کر دیے، آپ نے اوزیمپک والوں کو کر دیے، آپ نے ان کی ڈائٹیشین کو بھی کر دیے کہ دیکھیے مجھے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں آ رہا، بڑھائیں. مجھے جب لگے گا تو میں بڑھاؤں گی نا، میں کیوں بڑھاؤں؟
آپ میں سے آن یور پرسنل نوٹ ہاؤ ڈو یو مینٹین دس مورل کمپس آف یور سیلف کہ آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں, یو نو یو گیٹنگ کلائنٹس, پیپل آر ولنگ ٹو پے, آپ کا اپنا یو لائک کہ یو ٹرن ڈاؤن پیپل when they're asking for different procedures that they don't need, these weight loss drugs that they don't need. Where is this morality coming from? I feel like کہ ایز اے ہیومن بینگ سب سے پہلے تو ہم ہیومن تھے نا, اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہم مسلم تھے. اگر یہ دو چیزیں ہمارے دل کے اندر ہوں گی نا تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے آپ ہیں چاہے میں ہیں, ہماری بگننگ جہاں سے بھی ہوئی تھی ہماری اینڈنگ سب کی ایک ہی ہے, اور وی آر آنسریبل, اور ہم نے ہر روز کی جو بھی ہماری روٹین ہے اس کے ہم آنسریبل ہیں. تو روزانہ رات کو لیٹ کے آپ بھی سوچ لیں اور میں بھی سوچ لوں کہ ہم نے دن میں جو کچھ کیا کیا ہم اس کے آنسریبل ہیں. اگر آج اللہ ہمیں لے جائے اور ہم اس کو جواب دینا چاہیں تو ہم دے پائیں گے. بس وہاں پہ چیزیں بھی سمجھ آ جاتی ہیں. Dr. Saman, what about hair loss? Big problem, especially amongst the young people, boys, girls, both, but I think کہ لڑکوں میں بہت زیادہ اور بہت جلدی hair loss کا problem آ جاتا ہے. Speaking from personal experience, I want to understand کہ ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, is there something we can do to prevent it, and if not تو solution کیا ہے؟ بیسکلی جو ارلی ہو رہا ہے نا میلز میں وہ تو اینڈروجینک ایلوپیشیا ہے, جینیٹکس. اب اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فادر کو یا ہمارے چچا کو تو 30-35 میں جا کے ہوا تھا, ہمیں 20s میں ہی شروع ہو گیا. تو وہی میں پھر کہوں گی کہ جو آپ کے 20s ہیں نا آپ کے پیرنٹس کے وہ 30s تھے. لائک لائف اسٹائل اور اسٹریسز مجھے لگتا ہے تم لوگوں کے بہت ہی زیادہ ہیں شاید, اور تم لوگوں کی جو راتوں کی نیندیں ہیں اور یہ سب کچھ الٹا پھلٹا ہے. تو وہ ڈائٹ اور اس میں ڈائٹ میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ ڈائٹس رہ نہیں گئی اچھی. آپ سوچو اسٹارٹنگ فرام دا چکن ٹو دا میٹ اینڈ ایوری تھنگ, کیا ہم کھا رہے ہیں اور کیا ہم نہیں, ہمیں خود بھی نہیں پتہ. سو وہ جینیٹک ایلیمنٹ تو آیا ہی آیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈائٹری ایلیمنٹ تھا وہ بھی خراب ہو گیا. تو ان دونوں نے مل کے اچھا مزیدار کام کرتی ہے, کمبینیشن اچھا ہو گیا. پھر اس کے بعد فیمیلز میں تو ظاہری بات ہے ہیٹ ٹریٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. ٹریکشن سے بہت سارے پروسیجرز ہوتے ہیں. پھر یہ لوگ جو کیراٹین کراتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بھی بہت ڈیمیج ہو رہے ہیں بال. اور ہارمونل پروفائل ضرور کرانی چاہیے. اور اگر جینیٹکس ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ پھر اورل ٹیبلٹس کا سہارا ضرور لیں, صرف ٹریٹمنٹس پہ مت رہیں. لوگوں کو لگتا ہے ہم PRPs کرا لیتے ہیں, ہم ایکزوسومس کرا لیتے ہیں. نہیں, کھانے والی دوائی نہ دیجیے گا, اس کے بڑے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک سائڈ افیکٹ پڑھ لیا تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ افیکٹ تو 100 کے 100 لوگوں میں آ جائے گا, رائٹ. اب وہی لوگ بندے جو ہیں جب ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں تو وہی دوائیاں اورل وہ بعد میں 6 مہینے سال کھاتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد, تاکہ ٹو سی دا ریزلٹس. لیکن وہی اگر ہم ریکمینڈ کریں کہ آپ پلیز ان چھوٹے پروسیجر کے ساتھ کھا لیں, آپ کو بہت فرق پڑے گا, وہ نہیں لیتے. اور وہ جا کے ہمارے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے محلے دار, اپنے آس پاس دوستوں کو, گوگل سب سے امپورٹنٹ, تو گوگل ہمیں اتنا اچھا گائڈ کرتا ہے کہ ہمیں تو ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے, گوگل ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اورل آپ ضرور ساتھ ایڈ کریں ٹریٹمنٹ, اور ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں. آپ اس کو روک تو نہیں پائیں گے جو آپ جینس میں لے آئے ہیں, لیکن آپ اس کو بہت اچھا ڈیلے کر دیں گے. پروسیسز اس طرح کے, اب تو اورل ٹیبلٹس بھی بہت اچھی آ گئی ہیں مینوکسیڈیل کے ساتھ, اور فینسٹرائڈس بہت اچھے ہیں. آپ کے اورل اسپرے, یہ اورل ٹیبلٹس کے ساتھ آپ ٹاپیکل اسپریز ایڈ کریں. اور اس کے بعد آپ ایکزوزومز ہیں, آپ کے بہت ساری اور کاکٹیلز آ چکی ہیں جو آپ انجیکٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ پروسیس آپ ڈیلے بہت اچھا کر سکتے ہیں. پریونٹیو, جس طرح فار ایگزامپل بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو شیمپو نہیں روز کرنا چاہیے, دیٹس ون وے ٹو پریونٹ, یا پھر آپ کو آئلنگ کرنی چاہیے, یا اومیگا 3 لینی چاہیے. اس طرح کے کیا ہیں, آر دیر اینی پریونٹیو مینس جہاں؟ دیکھو شیمپو کو تو میں نہیں کہہ سکتی شیمپو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مطلب اٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ میں اپنا ہی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میری کوئی جینیٹکس بہت اچھی نہیں تھی بالوں کی, رائٹ, بٹ میرے بال اچھے تھے. اب آپ جب مطلب آپ جیسے جب عمروں میں تھی میں, تو شیمپو مجھے لگتا ہے سلفیٹ فری از بیٹر. سیکنڈلی مجھے لگتا ہے اب ہم بہت اچھے مارکیٹ میں شیمپوز آ گئے ہیں جو کہ آرگینک شیمپوز ہیں, جو کہ پہلے نہیں تھے. ٹھیک ہے, آپ بالکل یوز کریں. مجھے آئلنگ بہت پسند ہے, لیکن آئل کا کانسیپٹ موسٹلی آڈینس سمجھتی ہے ریلیٹڈ ٹو ڈینڈرف. جو میں وہ جی ہماری خشکی تھی, ہم نے تیل لگایا تو خشکی تو ختم نہیں ہوئی. آئل یہ سمجھا کے ساری زندگی گزر گئی کہ خشکی آئل ہے,
آئل کے اوپر آئل لگانے سے خشکی ختم نہیں ہوگی. آئل آپ سر میں لگاتے ہیں ٹو امپروو یور سرکولیشن, اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. یا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں روز میری آئل کا بہت وہ چل رہا ہے, اٹس گڈ. آپ بالکل ایون کچھ لوگوں نے تو 3-4-7 آئل بنا کے بھی آن لائن آرگینکلی وہ, تو مجھے پسند ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ ونس اور ٹوائس آئلنگ کریں, خشکی ختم کرنے کے لیے نہیں, اپنی سرکولیشن امپروو کرنے کے لیے. جب سرکولیشن امپروو ہوگی تو فار شیور ہیئر فال بہتر ہوگا. ہیئر فال بہتر ہوگا تو ہیئر تھننگ بہتر ہوگی. ہیئر تھننگ بہتر ہوگی تو پھر شاید ہیئر گروتھ بھی آ جائے. رائٹ, دس از دا پروسیس. اور اورل سپلیمنٹس وائی ناٹ, اورل سپلیمنٹس وائی ناٹ. اور یہ جو ایکنی, یہ دس از مور آف لائک این آف بیٹ, بٹ مجھے اب یاد آ گیا کہ ایکنی کے دوران جو دیتے ہیں ایکیوٹین, اوریٹین, اس کے isn't it very harmful and you know doesn't it cause a lot of damage in the long term? Because میرا فار ایگزامپل جو ہیئر ٹیکسچر ہے وہ ایکیوٹین اور اوریٹین لینے کے بعد بالکل ہی چینج ہو گیا اور میرے بال بالکل کم ہو گئے. سو از دیر اے رائٹ وے ٹو ٹیک اٹ اینڈ اور یو شوڈنٹ ٹیک اٹ ایٹ آل؟ نہیں لینا, دیکھو ضرورت تو ہوتی ہے, لیکن ہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جب دی گئی تو آپ کو کتنی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, اب ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, رائٹ. اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا منہ بھرا ہوا ہے دانوں سے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے کی اسکارنگ اتنی بری ہوگی, یہ ساری زندگی ان کھڈوں سے لڑتا رہے گا بیچارہ اور اس کی شکل تباہ ہو جائے گی, تو اس کو تو آپ کو دینا ہے آئسوٹریٹینائن اورل. اب اس کو سائڈ افیکٹس بھی بتانے ہیں, ڈرائنیس بھی ہوگی, اسکیلپ بھی خراب ہوگا, بالوں پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, اسکن پہ بھی افیکٹ آئے گا, آئی میں افیکٹ آتا ہے, کچھ لوگوں کی بلرنگ ہو جاتی ہے, آئی میں ڈرائنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو اگر 2 گولی کی ضرورت ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں, ایک گولی کھا لیتے ہیں نا, خیر ہے, جس طرح ہم نے اینٹی بایوٹک کا مذاق بنایا ہوا ہے, 5 دن کھانے کی ضرورت ہے, 3 دن کھا لیتے ہیں بس خواب. تو وہ غلطی بڑی ہوتی ہے کہ آپ ڈوزیج کو نہ چینج کریں, یا تو آپ لیں یا آپ نہ لیں, ڈوزیج کو نہ چینج کریں. ڈاکٹر سمن, یو نو آپ کے پاس all sorts of clients, you get all sorts of clients, younger, middle aged, older. جو اولڈر کلائنٹس ہیں جو تھوڑا سا ایج کہہ رہے ہیں, for the lack of a better word, ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں when they come to you? ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, لیکن یوزلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھو ایجنگ از آلسو اے نیچرل پروسیس اور انجوائے اٹ, ٹھیک ہے, بٹ گریسفلی ایج کرو. جو لوگ اپنی شکل بدلنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, وہ پھر بہت آڈ لگتے ہیں. ایون چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہوں یا چاہے وہ نارمل لوگ ہوں. آپ پتہ نہیں دبئی گئے, جاتے ہی ہو گئے, دبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں ساری دنیا میں جاتی ہوں, اسٹیٹکس کی ورک شاپس بھی اٹینڈ کرتی ہوں, اسٹیٹکس کی کانفرنسز. مجھے دبئی میں بہت ڈفرینٹ لگتا ہے, ہر بندہ ایک ہی شکل کا, خواتین خاص طور پہ, لپس ادھر آئے ہوئے ہیں, چیکس ادھر آئے ہوئے ہیں, سمجھ آئی, بس ہر چیز اوور فلڈ ہے. سو کانسیپٹ از چینجنگ ویری فریکوینٹلی. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ میں سب کو کہتی ہوں ایج گریسفلی. سب سے ان ریئلسٹک اپروچ جو میرے پاس آتی ہے, جس پہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور جس پہ مجھ سے جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ چہرہ ہے نا تو آپ اس کو یوں کر دیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو لائن آ رہی ہے نا, یہ لائن بس یہ غائب ہو جائے, یہ یوں ہو جائے. سو میں ان کو کہتی ہوں کہ ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو یہ یوں کرنا ہے نا تو پلیز آپ کسی اسٹیٹک فزیشین یا کسی ڈرمٹالوجسٹ کے پاس مت جائیں. آپ جتنے پیسے بھی لگا لیں گے, آپ جتنے تھریڈس بھی کرا لیں گے, یہ کچھ نہیں ہونے والا. یہ آپ جائیں سیدھا پلاسٹک سرجن کے پاس, کیونکہ ایک کیسی پلاسٹک سرجری کا, وہ انسیژن دے گا, وہ یہاں سے پل کرے گا آپ کی اسکن کو, اسٹچز لگائے گا, آپ کی پوری اسکن پیچھے چلی جائے گی. آپ پلیز اس طرح کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اسٹیٹک فزیشین کے پاس مت آئیں. اگر آپ کو اسٹیٹک فزیشین کے پاس آنا ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے بس میرا چہرہ ہے, رنکلس بھی آئیں گے, تھوڑی سی آپ کو فیل ہوگی ایجنگ بھی, لیکن آپ کو لگے گا ٹھیک ہے پارٹ آف دا ایج ہے. اس کے بعد اب جو لیٹسٹ ہے اس کے اندر زیادہ ہی ہوتا ہے کہ فلنگ بہت نہیں کرو, اپنے آپ کو اوور فل نہیں کرو. ریجنریٹیو میڈیسن نے بہت اچھا رول پلے کر دیا ہے, جس کے اندر اسٹیم سیلس آ چکے ہیں, ایگزوزومز آ چکے ہیں. آپ کی اپنی کولیجن جو ہوتی ہے اس کی بوسٹنگ پہ کام ہوتا ہے. اب لوگوں کو ہم یہ سمجھاتے بھی ہیں اینڈ دے آر ان ٹو اٹ. پہلے لوگ باہر سے زیادہ انسپائر ہوتے, اب لوگوں کو پتہ ہے, اب لوگ آ کے پروفائلوں بھی کراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری ہائیڈریشن امپروو کر دو ہمیں, اب مطلب یہ. لیکن یہ والی جو لفٹ ہے نا, یہ پلیز آپ کسی اسٹیٹک فزیشین سے نہ مانگے جا کے, کیونکہ نہیں ملنی اور آپ اپنے پیسے کھو دیں گے. کولیجن جو ہے اس کا بس از اٹ انف کہ آپ پاؤڈر ڈالیں, پانی میں پی لیں, اینڈ از دیٹ آل یو نیڈ ٹو ڈو ٹو اسٹے ینگ؟ نو,
کولیجن کی بھی نا جس طرح ایک زمانے میں گلوٹا کی بہت ہائپ آ گئی تھی نا ہر وقت, ابھی بھی ہے کہ گلوٹا بھی پی لو, کھا بھی لو, لگا بھی لو, آئی وی بھی لے لو, مطلب تو گلوٹا کا بھی یہی تھا کہ ہر چیز میں گلوٹا کر دو, ایون ہر سن بلاک بھی وہی بکتا تھا جس کے اوپر گلوٹاتھیون لکھا ہوتا تھا. تو اسی طرح کولیجن کی ہائپ ہو گیا کہ کولیجن پی بھی لو, کولیجن لگا بھی لو, کولیجن کی کریمیں بھی. اب آئی فیل لائک اٹس گڈ بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, اور آپ کے گٹ میں بھی سارا ایبزارب نہیں ہو رہا کولیجن, اور ہر ٹائپ کا کولیجن بھی آپ کے گٹ میں ایبزارب نہیں ہو رہا. سو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ ہے, آپ ٹوٹلی ڈفرینٹ سیکشن ہے, اس لیے بہتر ہے کہ آپ پراپر ڈاکٹر سے مل کے ڈسکس کر کے اس کے حساب سے دیکھ لیں. اور لکوڈ فارم میں زیادہ اچھا ایبزارب ہوتا ہے, اور خالی کولیجن پینے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی پروسیجر کی ضرورت نہیں رہے گی, یا اگر آپ کو تھوڑی سی لفٹنگ چاہیے ہلکی پھلکی تو آپ تھریڈس کرا رہے ہیں تو آپ کولیجن پی رہے ہیں تو آپ کو تھریڈز نہیں چاہیے. آج کل تو تھریڈس بھی ایسے آ گئے ہیں جو کولیجن پروموٹ کرتے ہیں. آج کل فلرز چلے گئے ہیں ایسے, اور اس قسم کے فلرز آ گئے. پہلے تو فلرز تھے نا صرف فل کرتے تھے, وہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کی اپنی کولیجن ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے باڈی کی. تو وہ بڑی مزیدار ٹیکنیکس آ چکی ہیں اور بڑی نیچرل طریقے سے آپ کو ایج کو بہت گریسفلی ہم دکھا سکتے ہیں کہ ایک بندہ ایج کر رہا ہے. رائٹ. ڈاکٹر سامن کے کیا ہیں ٹاپ 3 فیوریٹ پروڈکٹس اور پروسیجرس؟ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے لگتا ہے ایک تو چیز جو مجھے بڑی لیٹ سمجھ آئی کہ ٹنٹڈ سن بلاک. ٹنٹڈ سن بلاک, ہاں, ٹنٹڈ سن بلاک از ریئلی ہیلپ فل ان ملٹیپل تھنگس. سیکنڈلی ویری گڈ سیرامائڈ بیسڈ موئسچرائزر. اور میری اسکن کیونکہ ڈرائی ہے, سو آئی جسٹ لو سم وائٹامن ای بیسڈ فیس واشز. آئی ایم ناٹ ویری گڈ ان بگ روٹینس کہ یار یہ 7 صبح کی روٹین ہے, 8 رات کو رجیم فالو کرنی ہے, مجھ سے نہیں ہوتی نا. آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا میں کر سکتی ہوں. سو آئی ایم مور مطلب گڈ ان اٹ کہ یار میں بیسک گھر میں کر لوں جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے مجھ سے. باقی آئی وینٹ ٹو کلینک, سو یوزلی آئی گو فار سم ہائڈرا فیشیل, سم ٹائمز سم کیوسچ اگر مجھے ان ایون اسکن ٹون لگ رہا ہے, یا پھر میں میزو تھراپی کی میں بہت پسند کرتی ہوں میزو تھراپی کو, کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز لگ رہا ہے کہ اگر پگمنٹ آ رہا ہے تو آپ ٹرانزامک ایسڈ لگا لیں, جو بھی آپ نے ٹاپیکلی لگانا ہے آپ ٹاپیکلی لگوائیں, وہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. آج کل مجھے پی ڈی آر اینس بہت پسند ہیں, دے آر دا ریسنٹ تھنگس, اور مجھے بہت پسند ہیں. پی ڈی آر اینس آر بیسیکلی پالی نیوکلیوٹائڈز, اور یہ سالمن فش ڈی این اے ہوتا ہے, اور اس کا یہ ہے کہ آپ کے اپنے کولیجن کو بھی پروموٹ کرتا ہے, ہائیڈریشن بھی دیتا ہے, کریمس کی فارم میں بھی آ رہا ہے, انجیکٹیبلس کی فارم میں بھی آ رہا ہے. سو اس طرح کی چیزیں لگا لو, یا کلینک میں لگا کے چلے جاؤ, بوٹاکس کر لو 6-8 مہینے بعد. اس طرح اپنے آپ کو بس مینٹین رکھو, تھوڑا سا رنکل تھوڑا سا کم کرنا, تھوڑا سا ریک کھانا, اس طرح بیلنس. ڈاکٹر سامن, واٹس نیکسٹ فار یو؟ ویری گڈ کویشچن, ویری گڈ کویشچن. یہ آج کل میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں, پتہ ہے, کیونکہ میں نے جتنی زندگی جی ہے نا اس میں نے زندگی میں شاید خود کوشش نہیں کی, یا مجھ سے ہوئی نہیں. میرے فیصلے خدا نے کیے ہیں یا لوگوں نے کیے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی, میں خود سوچتی ہوں لیکن مجھ سے خود سوچا نہیں جا رہا. آئی وینٹ فار عمرہ اینڈ آئی واز دیئر اینڈ آئی واز آسکنگ گاڈ کہ پلیز مجھے کوئی رستہ دکھائیں, بیکاز جو کچھ مجھے اپنا چاہیے تھی اچیومنٹس آئی ایم ڈن, اینڈ ود دا کڈز ایز ویل, ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل. تو میں اب آگے کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ اب بس کچھ اور سم تھنگ ڈفرینٹ. اور سیریسلی ابھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا, بٹ آئی ایم ناٹ گڈ ان بزنس ایز ویل, ورنہ ابھی تک میں بھی کوئی دوائی بنا چکی ہوتی اور دوائیوں کو بیچ رہی ہوتی, یا میں کریمز بنا چکی ہوتی. آئی ڈونٹ نو, بٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. And Dr. Zaman, when you look back, and this is for the youth, so younger people, apne experience se when you look back, the things that you've learned, what's some advice that you would like to give to younger people? تم لوگ ایڈوائس لیتے ہو, تم لوگ تو ایڈوائس دیتے ہو. وہ مجھے تو اب یہ نہیں پتا کون ملینیم ہے کون جنسی ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پیشنس از اے کی. وہ ہر ایج بریکٹ میں یہی کام کرتا ہے. مجھے لگتا ہے اچھا وقت ہے, برا وقت ہے, سب بدل جاتا ہے, ہر چیز گزر جاتی ہے, پتہ ہے.
اور ایون آپ کو لگتا ہے آپ نے پلان نہیں کیا, آپ کو لگا آپ کے اسکورز اچھے نہیں ہیں, آپ کو لگا, مجھے لگا کہ میرے اسکورز بہت اچھے نہیں تھے, میں آج یہاں بیٹھی ہوں, مجھے لگا میرے ساتھ جو وہ ٹاپرز ہوتے تھے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں. تو سمجھ آئی, نہیں پتا کون کہاں ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگر میں ریلیجن اینڈ سے بات کروں کہ خدا کی نظر میں کون کہاں ہے. سو دا بیسٹ تھنگ از ٹو میک اے بیلنس ان بٹوین, کہ آپ نے اس دین اور دنیا کو بیلنس اگر کر لیا نا, تو آئی تھنک کہ یو آر اے پرفیکٹ پرسن. Right. Dr. Zaman, lastly, if you'd like to give me some advice. اباؤٹ دا ایکنی. anything. نا, اس لیے کہ تمہاری ایکنی, ایکوٹین, ابھی آپ نے بتایا کہ مجھے ایکوٹین آپ نے لی, تو آپ نے ایکوٹین کتنا عرصہ کھائی؟ اب تو بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم ہو گیا. اینڈ یو ہیو آئلی اسکن؟ It's like I think in between. اچھا, دیکھو ایکنی کے نا ٹریگرز ہیں نا, فیو ٹریگرز آف ایکنی آر اسٹریس, سن لائٹ, سویٹ تھنگس. ٹھیک ہے, پہلے تو تم ان ٹریگرز کو اگر پکڑ لو تو نتھنگ لائک دیٹ. جیسے مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ میری بیٹی کو کس سے ہوتی ہے, وہ آج بھی نہیں مانتی, بٹ مجھے پتہ ہے کہ جب میں باہر سے آتی تھی اور بہت ساری چاکلیٹس لاتی تھی تو اس کی ایکنی ٹریگر ہو جاتی تھی. تو کچھ ٹریگنگ فیکٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور یوزلی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے جو پورز ہیں نا وہ کلاگ ہو رہے ہیں, اور جب وہ کلاگ ہو رہے ہیں تو وہ وائٹ ہیڈ, بلیک ہیڈس, سب سے پہلے آئلی اسکن, وائٹ ہیڈ, بلیک ہیڈس, اینڈ دین دا پمپل. اب یہ ایک سائیکل ہے, آپ نے اس سائیکل کو بریک کرنا ہے. اب وہ سائیکل کو بریک کرنے میں آپ سب سے پہلے اس کا کاز بھی نکال سکتے ہیں کہ یار یہ چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے ضرور ہوتے ہیں, تو میں اس چیز کو تھوڑا اوائڈ کروں. اگر وہ اسٹریس بھی ہے تو اس کو کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, وہ یا وہ مطلب زیادہ آئل پروڈکشن ہے, یا وہ سویٹ ہے, ٹھیک ہے, یا نٹس ہیں, کوئی ایک چیز سب کے لیے ایک نہیں ہوتی, سب کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو بیسک تھنگ ہے کہ وہ آپ سیلیسلک ایسڈ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. اس لیے آج کل میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ سیلیسلک ایسڈ بیس آپ کے فیس واشز ہونے چاہیے. باہر تو ایون آپ کے بہت اچھے سیلیسلک ایسڈ بیس وہ وائپس بھی آ چکے ہیں, آپ ان سے بھی وائپ آف کر لیں تو آپ کی یہ پور کلینزنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو جو آپ کی پور ڈکٹ کے اندر ساری ڈسٹ کے ساتھ ایک کلاگ بنتا ہے پورا, اور وہ پھر پاپ اپ کر کے پمپل بنتا ہے, وہ نہ بننے دیں. اس اسٹیج تک آنے تک پھر بہت کچھ آگے نکل گیا ہوتا ہے. تو وہ آپ کی کلینزنگ اور آپ کا سن بلاک, جو کہ آپ کا آئل کنٹرول, آپ کی ہر چیز آئل کنٹرول ہو, آپ کی ہر چیز آپ کی ڈکٹ کو صاف کرے نہ کہ کلاگ کرے, بس تو آٹومیٹکلی پمپل نہیں بنے گا. With that advice, thank you so much, Dr. Zaman, for being here, for being at Pakistan Observer, and for being a wonderful guest. Thank you so much for inviting me again.